निगम होटल के सामने वाली इमारत भी काफ़ी बुलंद और वसी व अरीज़ रकबे पर फैली हुई थी। उस इमारत में भी मुख्तलिफ कंपनियों के दफातर थे। उस इमारत की छत से स्नाइपर राइफल से रतन कुमार को टारगेट किया जा सकता था। मैं स्नाइपर तो था नहीं कि किसी इमारत की छत पर बैठकर रतन कुमार को निशाना बना सकता, लेकिन अगर कोशिश करूं तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं। मुझे अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, लेकिन मसला स्नाइपर राइफल का था। उसका मैं कैसे इंतज़ाम करता? मुझे एक बार फिर मिस्टर हार्वे तक रसाई हासिल करना होगी। वही मुझे स्नाइपर राइफल मुहैया कर सकता था। रिस्क लिए बगैर कोई भी काम करना नामुमकिन था, इसलिए मैंने दोबारा रिस्क लेने का फैसला कर लिया। रतन कुमार को नरक में पहुंचाने का ये मौका मैं किसी सूरत गंवाना नहीं चाहता था। मुझे जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना था। मैंने जेब में मौजूद करेंसी चेक की तो अभी इतने पैसे मौजूद थे कि मैं रिक्शों और टैक्सियों में सफ़र कर सकता था। अचानक मेरे जेब में मौजूद सेल फ़ोन की घंटी बजने लगी। हाजी असलम की कॉल आने लगी, क्योंकि मैंने उन्हें अपना सेल नंबर दे दिया था ताकि बावक्त ज़रूरत वो मुझे कॉल कर सके। मैंने हाजी असलम की कॉल रिसीव कर ली। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब देने के बाद पूछा, बेटा कहाँ हो इस वक्त? मैं कमरे में गया था लेकिन तुम नहीं थे। जी मैं ज़रा बाहर निकला हुआ हूँ, मैंने सराहत से कहा। उनकी हंकारी सुनाई दी। फिर लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद इस्तफसार किया, कब तक आओगे? थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, मैंने मोहतात लहजे में कहा। खैरियत तो है ना हाजी साहब? हाँ खैरियत ही है बेटे, परेशान ना हो, हाजी असलम ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। दरअसल आज अरशद की तबीयत ख़राब है और बिलाल अकेला काम कर रहा है, तो सोचा कि तुमसे दरख्वास्त करूं कि तुम बिलाल के साथ मिलकर उसका हाथ बटाओ। मैं तुम्हें उसका अलग से मुआवजा दूंगा। अरशद हाजी असलम का मुलाजिम लड़का था जो वेटर का काम अंजाम देता था। मैंने कहा, ठीक है हाजी साहब, आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर तक पहुंचता हूं, मैं सब संभाल लूंगा। हाजी असलम ने शुक्रिया अदा करते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसके बाद मैं रक्षा तलाश करने लगा ताकि मैं वापस जा सकूं। अचानक मेरी नज़र वहां फुटपाथ के किनारे एक रुकती हुई कार पर पड़ी, तो मुझे उसकी ड्राइविंग सीट पर मोहन बैठा हुआ दिखाई दिया। वही मोहन जो हार्वे क्लब का मैनेजर था। मैं उसे हज़ार चेहरों में भी आसानी से पहचान सकता था। मोहन को देखते ही मुझ पर इज़तरारी कैफियत तारी हो गई। उसका वहां आना और मेरा वहां मौजूद होना इत्तफाक ही था। ये वही शख्स था जो रतन कुमार के लिए काम करता था और दरे पर्दा उसका वफादार था। उसी ने मेरी मुखबरी की थी कि मैं एंडरसन की कोठी में हूँ और हार्वे की तरफ से गलत मैसेज देकर मुझे बुलाकर अगवा करवाया था। मोहन एक नाटे कद का आदमी था। उसका सर फारिगुल बाल होने की निशानी थी। वैसे भी गंजा सर आजकल फैशन में शुमार किया जाता है। वो ब्राउन कलर के टू पीस में मलबूस था। कार से उतरकर मोहन उस बिल्डिंग में चला गया जहां कई कंपनियों के दफातर थे। मैंने उसके ज़रिए मिस्टर हार्वे तक पहुंचने का फ़ैसला किया। मैं एक दरख्त की ओट में होकर मोहन के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। मुझे हाजी असलम की तरफ से परेशानी नहीं थी। मुझे अपने टारगेट तक हर हालत में पहुंचना था। हाजी असलम दोबारा भी फ़ोन कर सकता था, इसीलिए मैंने अपना सेल फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया। उसे फ़ोन बंद करने का क्या जवाब पेश करना था, ये मैंने बात के लिए छोड़ दिया था। मैंने मोहन की कार के करीब पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल गया। मैं फ़ौरन पिछली नशिस्त में दुबक गया। गो ये रिस्क था, लेकिन मुझे रिस्क लेने की आदत पड़ चुकी थी। मैं तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार करता रहा। मोहन की वापसी हो गई। वो बड़े मज़े से गुनगुनाता हुआ कार में बैठा। मोहन ने कार स्टार्ट की और गाड़ी चला दी। मैंने मोहन को हल्का नहीं लिया था। मैं जानता था कि मेरी ज़रा सी लग़्ज़िश से वो चौकन्ना हो सकता है, यहाँ तक कि वो मुझ पर काबू भी पा सकता है। यही वजह थी कि मैं सांस रोके हुए था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मोहन का सेल फोन गाने की फ़ोन पर मुतरन्नम आवाज़ में बज उठा। मोहन ने फ़ोन अटेंड किया और बोला, हाँ बोलो लक्ष्मी, किस लिए फ़ोन किया है? लम्हा भर के बाद वो जवाबन बोला, रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है, लेता आऊँगा। हाँ हाँ चिंता मत करो, जानता हूँ आज आशा की सालगिरह है, बस आधे घंटे तक पहुँच जाऊँगा। उसकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी बीवी की कॉल थी और उसकी बेटी आशा की आज सालगिरह थी। सालगिरह की मुनासबत से मोहन की बीवी ने उससे कोई फरमाइश की थी। थोड़ा ही सफ़र कटा था कि मोहन का सेल फ़ोन दोबारा गुनगुना उठा। वो बेजार लहजे में बुड़बुड़ाया, अब किसका फ़ोन है? मैं नहीं देख सका कि फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर देखने के बाद उसका क्या रद्द-ए-अमल था, ताहम मेरे कान उसी की तरफ लगे हुए थे। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उसकी आवाज़ गूंजी, जी हार्वे साहब। हार्वे का नाम सुनते ही मेरे वजूद में सनसनाहट की एक लहर दौड़ गई थी, यूं जैसे मेरे वजूद में बर्क भर गई हो। जी, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस से होकर ही घर जा रहा हूँ, आप परेशान ना हों। वो कल मुकम्मल तखमीना लगा देंगे। जी ठीक है, शुक्रिया बॉस। कुदरत ने यहाँ पर मेरे लिए आसानी पैदा कर दी थी।
مزید 8-9 منٹ گزرے تھے کہ کار کی رفتار لمحہ بہ لمحہ ہلکی ہوتی جا رہی تھی، پھر موڑ کاٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے رک گئی۔ موہن اتر گیا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو وہ ایک بیکری تھی جس کے سامنے موہن نے کار روکی تھی۔ میرے پاس موہن کا سیل فون حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا، چنانچہ میں وقت ضائع کیے بغیر ڈیش بورڈ سے سیل فون اٹھا لایا اور بصورت کار سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ شکر ہے کہ وہاں موجود کوئی بھی آدمی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ بیکری کے سامنے اور بھی کئی کاریں کھڑی تھیں۔ میں ایک سایہ دار جگہ پر پہنچ کر رکا اور سب سے پہلے موہن کا سیل فون آف کیا، پھر اسے جیب میں ڈالا۔ قریب قریب نظریں دوڑائیں، کچھ ہی فاصلے پر ایک آٹو رکشہ دکھائی دیا۔ چلو گے؟ میں نے قریب پہنچ کر ڈرائیور سے پوچھا۔ کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے استفسار کیا۔ میں نے حاجی اسلم کے ہوٹل کا ایڈریس بتایا، کرایہ طے کیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حاجی اسلم کے ہوٹل میں پہنچا تو وہ میرے ہی منتظر تھے۔ ہوٹل میں چائے پینے والوں کا کافی رش تھا اور بلال تمام گاہکوں کو ڈیل کر رہا تھا۔ حاجی اسلم نے دیر سے آنے اور سیل فون بند ہونے کی بابت پوچھا تو میں نے بیٹری کے ڈیڈ ہونے کی توجیہ پیش کی۔ پھر میں بھی ہوٹل کے کاموں میں لگ گیا۔ رات 8 بجے تک ہوٹل پر کام کرتا رہا، بلال کے ساتھ مل کر برتن دھوئے، پھر سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حاجی اسلم اور بلال چلے گئے تو میں تھکا ماندہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا میں نے حاجی اسلم اور بلال کے ساتھ مل کر کھا لیا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن میں نے ابھی رات کی ڈیوٹی کرنی تھی، ساتھ ہی میں مسٹر ہاروے سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے موہن کا سیل فون نکال کر اسے آن کیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے دیکھا اسکرین پر نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یقیناً موہن ہی کال کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا فون اچانک کار سے غائب تھا، اس نے پریشان تو ہونا ہی تھا۔ میں نے فون سننے کے بجائے کال کاٹ دی اور کانٹیکٹ لسٹ کھول کر ہاروے کا نمبر تلاش کرنے لگا۔ اس کا نمبر باس کے نام سے سیو تھا۔ اس کا نمبر اپنے سیل فون میں محفوظ کرنے کے بعد میں نے موہن کا سیل فون آف کر کے تکیے کے نیچے رکھا اور ہاروے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی تو میرے دل میں موہون سی امید جاگ اٹھی۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی بجتی رہی لیکن مسٹر ہاروے نے کال اٹینڈ نہ کی۔ دوسری بار نمبر ری ڈائل کیا، اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح ہوا۔ بہر کیف میں نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ رابطہ کرنے کا سوچتے ہوئے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری پہرے والی ڈیوٹی شروع ہونے والی تھی۔ میں فون اٹھا کر ہال والے حصے میں آ گیا، نائٹ بلب جلا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مسٹر ہاروے کال بیک کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میرے بولنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے مسٹر ہاروے کی گمبھیر آواز میری سماعت میں پڑی۔ مسٹر ہاروے، میں نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے کہا، میں بول رہا ہوں مورس۔ مورس، ہاروے نے زیر لب دہرایا۔ میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ وہ میری آواز سن کر اچھل ہی پڑا تھا۔ اوہو، کہاں ہو تم؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان تھا۔ جولیا بھی کئی بار تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا لیکن تم ملتے ہی نہیں تھے۔ میں مشکل حالات سے گزر رہا ہوں مسٹر ہاروے، جواباً میں نے کہا۔ رتن کمار کے گماشتوں نے مجھے مارنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ابھی تک بھوکے کتوں کی طرح میری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی تو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ اس وقت کہاں ہو؟ میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ میں اس وقت ایک ہوٹل میں ہوں اور پہرا دے رہا ہوں۔ اوہو، کیا ہوٹل میں نوکری کر لی ہے؟ کس ہوٹل میں؟ ہاروے کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ حاجی اسلم کے ہوٹل میں نے جواباً کہا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے چند روز ہوئے ہیں۔ آپ کو جیک کا پتہ چلا تھا؟ ہاں، مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہے، ہاروے نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، پھر مصمم ارادے سے کہا، میں اس کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، عبرتناک موت سے دوچار کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے جیک کے قاتل بلکہ قاتلہ کو جہنم واصل کر دیا ہے، میں نے بتایا۔ انہوں نے سنجیدہ انداز میں ہنکاری بھری۔ اچھا، پھر کب مجھ سے مل رہے ہو؟ میں آپ سے جلد ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ دن کے بعد رتن کمار ایک ہوٹل کا افتتاح کرنے جا رہا ہے۔ اس بار میں اسے نرک پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے سنائپر رائفل کی ضرورت ہے۔ جس ہوٹل کا افتتاح رتن کمار کرنے جا رہا ہے، میں نے اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے۔ وہ ہوٹل ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، ہاروے کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تم کل دن میں مجھ سے ملو۔ باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ مجھے تمہاری بہت فکر تھی۔ تھینک گاڈ کہ تم سے رابطہ ہو گیا، ورنہ جولیا نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایڈریس سینڈ کر دیں، میں کل آپ سے ملوں گا۔ مسٹر ہاروے نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کیا تو میں نے سکون کی سانس لی۔ موہن کا سیل فون میرے لیے بیکار تھا، اس لیے میں نے اسے ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مسٹر ہاروے نے اپنی رہائش گاہ کا ایڈریس بھی سینڈ کر دیا، جسے میں نے فون کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بھی محفوظ کر لیا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں پہلی ہی فرصت میں اس سے ملنے جاؤں گا۔
فجر کی اذان ہوتے ہی میں نے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر حاجی اسلم کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آمد ٹھیک 6 بجے ہوئی۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل تھیں، اس لیے میں حاجی اسلم کے کہنے پر سونے کے لیے چلا گیا۔ اپنا اور موہن کا سیل فون میں نے تکیے کے نیچے رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہاروے کے پاس جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نیند لے کر فریش ہو جاؤں۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں دوبارہ حاجی اسلم کے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے جانے سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بارے میں حاجی اسلم کو بتا دوں تاکہ وہ کسی طرح کے شش و پنج میں مبتلا نہ رہیں۔ میری آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں فریش ہو کر ہوٹل میں آیا تو گاہکوں کا رش کم تھا۔ ارشد بھی کام پر آ چکا تھا۔ میں نے حاجی اسلم کے پاس جا کر سلام کیا تو اس نے جواب دینے کے بعد استفسار کیا، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی حاجی صاحب، میں نے جواباً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کہو بیٹے، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ میں سن رہا ہوں حاجی صاحب، میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب میرے ڈرامائی انداز میں کہنے پر بے اختیار چونکے۔ ایک چینک میں چائے ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ انہوں نے کیتلی ایک سائڈ پر رکھی اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میاں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ نہیں حاجی صاحب، میں نے عاجزی سے کہا اور صراحت دی، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے مجھے نوکری دی، رہنے کے لیے جگہ دی، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ پھر نوکری چھوڑنے کی وجہ؟ حاجی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک دوست مل گیا ہے جس نے میرے لیے کمپنی میں جاب اور رہنے کے لیے جگہ کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے جھوٹی وضاحت دی، اس لیے میں اس کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ حاجی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے میاں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، لیکن تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گا۔ آخر میں انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سسپینس پیدا کیا۔ جی حکم کیجیے، میں نے سعادت مندی سے کہا تو حاجی اسلم نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، شرط یہ ہے کہ تم مجھے کبھی کبھی ملنے آیا کرو گے، اور تم نے جتنے دن یہاں کام کیا ہے میں تمہیں اس کی تنخواہ دوں گا۔ بولو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے زیر لب ہنستے ہوئے کہا، حاجی صاحب گو کہ میں نے آپ کے پاس صرف چند دن کام کیا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں تنخواہ لے لوں گا، لیکن میں نے لمحاتی توقف اختیار کرتے ہوئے سانس لیا اور بات آگے بڑھائی، لیکن میں آپ کی پہلی شرط کے بارے میں وعدہ نہیں کر سکتا، ہاں البتہ کوشش ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے میری بات مان لی۔ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حاجی صاحب نے مجھے 2 دن کی تنخواہ بھی دے دی۔ میں نے پیسے گنے نہیں، لیتے ہی جیب میں ڈال لیے۔ حاجی صاحب، ارشد اور بلال سے ملنے کے بعد میں ہوٹل سے نکل کر چوک کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنے پیر بے حد ہلکے پھلکے محسوس ہوئے۔ میں جلد از جلد ہاروے کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ جلد ہی مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا۔ میں نے ڈرائیور کو ہاروے کے گھر کا ایڈریس بتایا۔ ڈرائیور نے مجھے 40 منٹ میں ہی وہاں پہنچا دیا۔ میں کوٹھیوں کے نمبر دیکھتا ہوا ہاروے کی کوٹھی کے سامنے آ گیا۔ کال بیل بجائی تو چند لمحوں کے بعد ایک چوکی دار کی شکل دکھائی دی۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے کہا، مسٹر ہاروے ہیں، ان کو بتائیے کہ مورس آیا ہے۔ میرا نام سنتے ہی چوکی دار کی آنکھوں میں چمک ابھری، شاید اسے پہلے ہی میری آمد کے بارے میں پتہ تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم خاصا وسیع و عریض تھا۔ عین چھت کے درمیان ایک نفیس اور قیمتی فانوس لٹک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر ہاروے بھی پہنچ گئے۔ ان پر نظر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پیچھے ہی ایک عورت کھڑی تھی جو یقیناً 50 سال کی عمر کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھاری جسامت اور درمیانے قد کی عورت تھی۔ مصافحہ کرنے اور خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد ہاروے نے اپنی پیچھے کھڑی عورت کا تعارف کرایا، مسٹر مورس ان سے ملو، یہ میری مسز ریٹا ہے۔ اور ریٹا، پھر وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے، یہ مورس ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ ریٹا نے بھی مجھ سے مصافحہ کیا، پھر ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے ہاروے کو الف سے لے کر یہ تک ساری داستان سنا دی کہ مجھ پر کیا بیتی۔ میں کہاں کہاں در بدر پھرتا رہا۔ ہاروے نے ساری بات توجہ، تحمل اور سنجیدگی سے سنی۔ میں نے اس کے کلب میں آگ لگنے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اس دوران ان کی بیوی کسی کام سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر ہاروے نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میرے کلب کو آگ رتن کمار نے ہی لگوائی تھی، اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جیسے میرے کلب کو آگ لگا کر اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ خیر وہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی دشمن ہے، اور جب تک میں اسے موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ان کے لہجے میں درندے سے مشابہ غراہٹ عود کر آئی تھی۔ چہرے کے اعضاء ٹھوس ہو گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر گہری خاموشی نے راج کرنا شروع کر دیا۔ عین اسی لمحے ایک بوڑھی ملازمہ ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ ٹرے میں چائے کے علاوہ بسکٹس بھی تھے۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور واپس چلی گئی۔ چائے پیو، ہاروے نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو میں نے بھی ہاتھ بڑھا کر کپ اٹھا لیا۔
دوران چائے ہم دونوں رتن کمار کے حوالے سے ڈسکس کرتے رہے۔ ہاروے کا مطمع نظر یہ تھا کہ رتن کمار کو معلوم تھا کہ ممبئی میں موجود ہوں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس کے ہرکارے ہر وقت چوکس ہیں اور رتن کمار کی حفاظت کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں۔ ممکن ہے جب رتن کمار ہوٹل کی افتتاحی تقریب میں پہنچے تو اس کے ہرکارے چاروں اطراف پھیلے ہوں، اس لیے اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ایک پہلو کو مد نظر رکھنا تھا۔ یہ بات میرے بھی دماغ میں تھی اور میں نے ریلوے اسٹیشن کے قریب تعمیر ہونے والے نئے ہوٹل کے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ ہاروے رتن کمار کو اغوا کر کے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں اس پر راضی نہیں تھا۔ ہاروے جانتے تھے کہ رتن کمار کو اغوا کرنا کوئی آسان کام نہیں، وہ ایک گینگسٹر تھا، اس کے ہرکارے ہر وقت اس کی حفاظت میں مامور تھے۔ ایسے میں وہ علاقہ میدان جنگ میں بدل سکتا تھا، پھر پولیس بھی وہاں پہنچنے میں تاخیر نہیں کرے گی۔ بالآخر ہمارے درمیان طے یہ پایا کہ میں بھیس بدل کر ہوٹل کے سامنے والی بلڈنگ کی چھت سے سنائپر رائفل سے رتن کمار کو ہٹ کروں گا اور ہاروے کے آدمی میری حفاظت کریں گے۔ ہاروے تو باضد تھا کہ کسی طرح رتن کمار کو اغوا کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے کلب میں آگ لگانے کا اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوران گفتگو جیک کا ذکر بھی ہوا تو ہاروے صاحب نے بتایا کہ جب جیک کی کوئی اطلاع نہ آئی تو انہوں نے اپنے ہرکاروں کو جیک کے ٹھکانے پر بھیجا۔ وہاں پر جیک موجود نہیں تھا اور نہ ہی میں موجود تھا، البتہ بیسمنٹ سے ایک سڑی گلی لاش برآمد ہوئی جسے اٹھا کر بہت دور پھینک دیا گیا۔ ہاروے نے بتایا تھا کہ اینڈرسن بھی اپنی فیملی کے ساتھ روپوش ہو گیا تھا، کیونکہ رتن کمار کے گماشتوں نے اس کوٹھی پر ہلہ بول دیا تھا۔ ان کے ہلہ بولنے سے پہلے ہی اینڈرسن اپنی فیملی کے ساتھ خفیہ راستے سے نکل چکا تھا، اس طرح وہ بھی رتن کمار کے گماشتوں کے ہتھے چڑھنے سے بچ گیا۔ ہاروے نے اپنے ایک آدمی کو بلا کر مجھے اس کے ساتھ کسی اور ٹھکانے کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ گھر ایک نسبتاً پوش علاقے میں تھا، وہاں صرف وہی آدمی رہتا تھا، اس کا نام رینڈم تھا اور وہ بھی جیک کی طرح اینگلو انڈین تھا۔ اسے انڈیا میں رہتے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہندی روانی سے بولتا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ کھانا لے آیا۔ مجھے بھوک لگی تھی، اس لیے میں بڑی رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 117 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے روز اخبار میں چھپنے والی خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ خبر پڑھنے کے بعد میرے وجود میں غصے کی لہریں دوڑنے لگیں۔ خبر کے مطابق ہوٹل کی افتتاحی تقریب منسوخ کر دی گئی تھی، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وجہ ہوٹل کے مالک راج مہتا کے پتا کا اچانک دیہانت تھا، جو گزشتہ رات ہی ہوا تھا۔ میں جس ٹھکانے پر موجود تھا وہاں اردو میں چھپنے والا اخبار روزانہ آتا تھا۔ میں چونکہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا اور ٹہلتے ٹہلتے جب صحن میں آیا تو ہا کر اخبار پھینک کر جا چکا تھا۔ رینڈم گھر میں نہیں تھا، شاید وہ ناشتے کا سامان لینے گیا تھا۔ وقت گزاری کی خاطر میں اخبار ڈرائنگ روم میں لے گیا اور انڈیا کے سیاسی، معاشرتی، علاقائی اور جرائم کے حوالے سے خبریں دیکھنے لگا۔ خبر پڑھ کر مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی تو میں تو سمجھا تھا کہ میرا مقصد پورا ہونے والا ہے اور جلد ہی میری واپسی ہوگی، لیکن میں سوچتا کیا تھا اور ہوتا کیا تھا؟ میں تو اپنی پوری منصوبہ بندی کیے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رینڈم بھی واپس پہنچ گیا اور ناشتے کا سامان لے آیا۔ دوران ناشتہ بھی میرا دماغ رتن کمار کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ ناشتے کے تھوڑی دیر بعد ہاروے کا فون آ گیا۔ انہوں نے بھی مجھے یہی خبر سنائی جو میں اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاروے صاحب، میں بھی خبر پڑھ چکا ہوں۔ پھر وہ بولے کہ تم نے اپنے حوالے سے خبر نہیں پڑھی؟ میرے حوالے سے؟ میں اچانک چونک پڑا۔ ہاں، ہاروے نے کہا، تمہارے حوالے سے بھی خبر چھپی ہے۔ میرا خیال ہے تم خود ہی پڑھ لو، فرنٹ پیج میں لوور ہاف میں 2 کالمی خبر شائع ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے اخبار اٹھایا اور ہاروے کے بتائے ہوئے پیج پر خبر تلاش کی۔ خبر پڑھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ خبر کے مطابق ایک پاکستانی راکشس ممبئی میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ چور بازار کے محلے میں رہنے والے شرافت علی کے گھر بھی مقیم رہا تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پولیس شرافت علی سے مصروف تفتیش ہے، جلد ہی نئے حقائق کا پتہ چل جائے گا۔ یہ اندوناک خبر سن کر میں کف افسوس ملتا رہ گیا۔ میری وجہ سے شرافت علی اور ان کا گھرانہ زیر عتاب آ گیا تھا۔ ہاروے صاحب لائن پر موجود تھے۔ وہ بولے کہ اب تمہیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم اینگلو انڈین ہیں، اگر پولیس کو یا یہاں کی سرکار کو بھنک پڑ گئی کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے تو وہ ہم پر چڑھ دوڑنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گی۔ تمہیں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، باہر جانے کی کوشش مت کرنا،
اگر کچھ چاہیے ہو تو رینڈم سے کہہ دینا، وہ تمہیں لا دے گا۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہو نا مسٹر مورس؟ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، جی ہاروے صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ بے فکر رہیں، میری وجہ سے آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ گڈ، وہ تحسین بھرے لہجے میں بولے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو رتن کمار کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کرنے پر لگا دیا ہے۔ جیسے ہی اس کے ٹھکانے کا پتہ چلا تو پھر مزید کام کریں گے۔ ہاروے صاحب میری بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ وہ رابطہ منقطع کرتے میں نے جلدی سے کہا، ہاں بولو۔ میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا، کہ رتن کمار کو میں اپنے ہاتھوں نرک پہنچاؤں گا، اس بارے میں یاد رکھیے گا۔ ہاروے ہنس دیا، اوکے اوکے، تم بے فکر رہو، رتن کمار تمہارے ہی ہاتھوں نرک پہنچے گا، تھینکس۔ پھر چند مزید باتیں کرنے کے بعد ہاروے نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے بھی فون میز پر رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ میں ایک بار پھر گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ شکر ہے کہ شرافت علی نے میرا جو حلیہ پولیس کو بتایا تھا وہ میرے موجودہ حلیے سے میچ نہیں کھاتا تھا۔ مجھے حقیقتاً شرافت علی اور ان کی فیملی پر افسوس تھا۔ انڈین پولیس نے تو میرے بارے میں جانکاری کے لیے ان پر تشدد کی انتہا کر دی ہوگی۔ میرے شب و روز نئے ٹھکانے پر گزرنے لگے۔ میں روز اخبار کا مطالعہ کرتا رہتا تھا، ایک ایک خبر غور سے پڑھتا تھا کہ کہیں کسی خبر میں میرے حوالے سے کوئی ذکر نہ ہو۔ ان چند دنوں میں میری رینڈم سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ باہر کم ہی جاتا تھا، سارا دن میرے ساتھ گزارتا تھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ رینڈم اس بات سے بے خبر تھا کہ میرے حوالے سے اخبار میں خبریں چھپ رہی ہیں اور پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے۔ شاید وہ اخبار نہیں پڑھتا تھا۔ اچانک مجھے موہن کے سیل فون کا خیال آیا۔ وہ ابھی تک میرے پاس ہی تھا، میں نے اسے ضائع نہیں کیا تھا۔ میں نے الماری سے سیل فون نکالا اور بستر پر بیٹھ کر اس کی کال لسٹ چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کال لسٹ میں دیپک، رادھا، جوتی اور کوئی نمبر تھے جو ناموں کے ساتھ سیو تھے۔ میں حیران رہ گیا تھا، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں کال لسٹ میں رتن کمار کا نمبر بھی موجود ہوگا، لیکن اس کا نمبر نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کہ موہن نے رتن کمار کا نمبر کسی اور نام سے سیو کیا ہو۔ میں نے سیل فون تکیے کے پاس رکھ دیا اور تھکن کے مارے آنکھیں موند لی۔ پھر میں نے اخبار اٹھایا اور اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اس دن بھی میرے اور شرافت علی صاحب کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی تھی۔ پہلی خبر کے مطابق پولیس پاکستانی راکشس کو ممبئی کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی تلاش کر رہی تھی، لیکن ناکامی تمانچے کی صورت ان کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ دوسری خبر کے مطابق شرافت علی صاحب تشدد کے باعث کومے میں چلے گئے تھے، جبکہ ان کا بیٹا جمیل بدستور جیل میں تھا۔ پولیس اس پر بھی بے پناہ تشدد کر رہی تھی۔ دوسری خبر میرے لیے افسوسناک تھی۔ شرافت صاحب کی فیملی پر بیٹھے بٹھائے میری وجہ سے مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ان کا میرے بارے میں کیا رد عمل تھا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے اخبار میز پر رکھا، صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ رینڈم چائے بنا کر لے آیا۔ میں نے چائے کی 2-3 چسکیاں لیں تو اچانک مجھے اپنا سر گھومتا اور آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے ناچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہوں۔ اگلے ہی پل میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ میری چائے میں نشہ آور دوائی ملائی گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر چھناکے کی آواز کے ساتھ جا گرا۔ میں نے اپنا سر بار بار جھٹکا، لیکن تاریکی دور نہ ہوئی، اور پھر جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اسی طرح میرے دماغ کی بتی بھی بجھ گئی اور میں بے ہوش ہو کر صوفے پر لڑک گیا۔ وہ ایک کال کوٹھڑی تھی جو ہر سامان سے آری تھی۔ گھپ اندھیرا ہونے کے باعث مجھے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کال کوٹھڑی کتنی بڑی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں ٹھنڈے فرش پر موجود تھا۔ پہلے تو میں خالی الذہنی کی حالت میں پڑا رہا، پھر جب میرے دماغ کے پردے پر گزرے ہوئے واقعات کسی فلم کی طرح چلے تو مجھے سب یاد آ گیا۔ میں رینڈم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ دوسرا گھونٹ لیتے ہی میرے دماغ میں تاریکی نے غلبہ پانا شروع کر دیا۔ پھر میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا اور اپنی آنکھوں سے اندھیرے سے مانوس کرنے کی کوشش میں جت گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس تو ہو گئیں، لیکن مجھے واضح دکھائی نہیں دیا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، جوش غیظ سے میری کن پٹیاں سلگ اٹھی تھی۔ دماغ میں مختلف سوالات گردش کرنے لگے کہ رینڈم نے مجھے کیوں بے ہوش کیا؟ کیا وہ رتن کمار کا آدمی تھا؟ یا کیا اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں پاکستانی ہوں اور پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے؟ اگر ایسا تھا تو پھر رینڈم غدار تھا۔ اس نے ہاروے کے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کی کال کوٹھڑی میں بھی یقیناً اسی نے مجھے پہنچایا تھا۔ اب معلوم یہ نہیں تھا کہ وہ کال کوٹھڑی اسی کوٹھی میں تھی یا رینڈم مجھے کہیں اور لے گیا تھا۔ میں اٹھا اور ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ دروازہ تلاش کرنے میں مجھے بامشکل 2-3 منٹ ہی لگے۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے غصے سے ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ میری ٹھوکر کا بھی دروازے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں ایک بار پھر مشکل کا شکار ہو گیا تھا۔
اگر رینڈم مجھے رتن کمار کے ٹھکانے پر لے کر چلا گیا تھا تو پھر میری موت یقینی تھی۔ رتن کمار مجھے کسی طرح بھی زندہ چھوڑنے کا روادار نہیں تھا۔ میری جیب میں میرا سیل فون نہیں تھا۔ اس صورت میں رینڈم میری جیب میں کیسے سیل فون رہنے دے سکتا تھا؟ رینڈم کے خلاف نفرت اور غصے کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ رینڈم غداری پر اتر آئے گا تو میں اسے اس کے انجام تک پہنچانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتا۔ میں نے کی ہول سے جھانکا لیکن دوسری طرف بھی گہرا اندھیرا تھا، اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ رات کا وقت تھا یا پھر گھر کی لائٹس بند تھی؟ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا ہینڈل پر زور آزمائی کرتا رہا لیکن کامیابی نہ ملی تو بالآخر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا، دن تھا کہ رات۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے باندھا نہیں گیا تھا۔ شاید رینڈم کا خیال تھا کہ میں مزاحمت نہیں کر سکوں گا یا مجھے مزاحمت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ میرا قیاس تھا، اصل صورتحال تو سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ میں کس کے قبضے میں تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، یہ انتظار طویل ثابت ہوا۔ جب نیند ستانے لگی تو ٹھنڈے فرش پر لیٹ گیا۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، یہ تو پھر صرف ٹھنڈا فرش تھا۔ میں اتنی گہری نیند سویا کہ مجھے دروازہ کھلنے اور کسی کے اندر آنے کی خبر نہ ہوئی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب کسی نے میری پسلیوں میں زور سے ٹھوکر ماری۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی اور میں تکلیف سے بیدار ہوا۔ کمرے میں روشنی تھی، شاید بلب دیوار پر اس انداز میں لگا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ان لوگوں کا سایہ مجھ پر پڑ رہا تھا۔ میں ان کی شکلیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے ایک بار پھر میری پسلیوں پر پیر کی ٹھوکر رسید کی۔ میں پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ تکلیف کے باعث میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے گھوم رہے تھے۔ تبھی دو آدمیوں نے مجھے منہ کے بل لٹایا اور رسی سے میری مشقیں کس دیں۔ ان کے حلیے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ رتن کمار کے ساتھی ہیں۔ دونوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ ایک تہہ خانے میں لے جا کر مجھے بے دردی سے کرسی پر یوں دھکیل دیا جیسے میں انسان کے بجائے پلاسٹک کا پتلا ہوں۔ پھر دونوں نے میری مشقیں کھولیں اور میرے بازو کرسی کی طرف کر کے باندھ دیے۔ میں نے مزاحمت کی تھی لیکن وہ مجھے بے بس کر چکے تھے، اس لیے مزاحمت بھی بیکار گئی۔ اپنی موت کا انتظار کر، ان میں سے ایک آدمی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں مڑ کر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ میری بات سنو، میں نے دونوں کو پکارا۔ پنکھا تو چلاتے جاؤ، یہاں گرمی ہے۔ پنکھا نہیں چلے گا، گرمی برداشت کر، دوسرے نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی اور سر اٹھا کر پنکھے کی طرف دیکھنے لگا۔ پنکھے پر جالے سے لٹک رہے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس پنکھے کو کافی عرصے سے چلایا ہی نہیں گیا۔ سیڑھیوں والا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے باہر سے کوئی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ جب ہاروے کو میری گمشدگی کی اطلاع ملے گی تو وہ رینڈم سے میرے بارے میں ضرور دریافت کرے گا۔ اب رینڈم کیا توجیہ پیش کرتا، اس بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ غدار ہر گروپ ہر کسی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ میں دعا گو تھا کہ ہاروے کو رینڈم کی غداری کا پتہ چل جائے، پھر رینڈم کے ذریعے ہاروے مجھ تک پہنچ جائے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ جس تہہ خانے میں میں قید تھا، یہ تہہ خانہ بھی بالکل اسی تہہ خانے کی طرح تھا جہاں مجھے پہلے قید رکھا گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ وہی تہہ خانہ تو نہیں، لیکن اس کی بناوٹ تھوڑی مختلف تھی۔ یہ تہہ خانہ پہلے والے تہہ خانے کی نسبت چھوٹا اور لمبا تھا۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، اس کی سیڑھیاں سامنے کے رخ پر بنی ہوئی تھیں اور آنے والے کی نظر سیدھی سامنے بیٹھے شخص پر پڑتی، جیسا کہ میں سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر خود کو آزاد کرانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ اسی کشمکش میں اچانک کرسی کا پایا رپٹا اور میں پہلو کے بل فرش خاک پر گر پڑا۔ پہلو کے بل گرنے کے باعث میرا بازو کرسی کے نیچے آ گیا جس سے میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ صورتحال یہ تھی کہ میں پہلو کے بل فرش پر پڑا تھا اور بازو کرسی کے نیچے تھا۔ مجھے اسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی۔ تہہ خانے میں رات کا اندھیرا بھی پھیل گیا، اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی۔ انہوں نے میری التجا پر جاتے وقت پنکھا بھی نہیں چلایا تھا، جس کی بدولت میرے جسم کے سارے مساموں نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں پسینے میں یوں نہایا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے نہا کر نکلا ہوں۔ اسی طرح پڑے پڑے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ تہہ خانے میں مچھر بھی تھے جنہوں نے ساری رات میرا ناطقہ بند کیے رکھا تھا۔ جس جگہ کاٹتے میں بندے ہونے کی وجہ سے صرف تڑپ کر رہ جاتا۔ صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں روشن دان کے راستے تہہ خانے میں داخل ہوئیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ نیچے گرے ہونے کے باعث میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ جہاں جہاں مچھروں نے کاٹا تھا وہاں سرخ نشان پڑ گئے تھے اور کھجلی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے ہوئے خود کو کرسی سمیت سیدھا کرنے کی تگ و دو کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر میری ٹانگیں آزاد ہوتی تو پھر کرسی سمیت سیدھا ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ میں نے چاروں اطراف نظر دوڑائی، تہہ خانہ میری بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ اگر ان کی زبان ہوتی تو وہ یقیناً کہتے، بچو
اب تو تم بری طرح پھنس چکے ہو، اگر آزاد ہو سکتے ہو تو آزاد ہو کر دکھاؤ۔ اسی طرح وہ دن بھی گزر گیا۔ مجھے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسی تہہ خانے میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، اور جب میرے دشمن تہہ خانے میں آئیں گے تو انہیں میری لاش ہی ملے گی۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا، میں تو بے بس تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے چھت پر بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اوپر بھگدڑ سی مچ گئی ہو۔ دوڑنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے غول بیابانی نے اچانک حملہ کر دیا ہو، یا دو مخالف گروپ ایک دوسرے کی مڈ بھیڑ ہو گئے ہوں۔ کبھی آوازیں مدھم ہو جاتی تو کبھی تیز، شاید جب چھت پر سے کوئی باعجلت گزرتا تو جس کے نیچے تہہ خانہ تھا تو مجھے آواز سنائی دیتی۔ وقفے وقفے سے فائر کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میں عالم پریشانی میں سیڑھیوں کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ چکی تھی۔ وہ کون تھے اور اوپر کیا ہو رہا تھا؟